बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज भी बड़ी गर्मा गर्म खबरें आपके सामने रखेंगे और उनका तज्जिया भी। पहले तो मरियम नवाज साहबा ने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि उन्होंने करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, सूबे की मिसाल दूसरे सूबे दे रहे हैं। जानेंगे कि उनके यहाँ करप्शन कैसी है और दूसरे सूबों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनसे बेहतर है और उनसे कम है। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब ने आज ऑफिशियली तौर पर चार्ज संभाल लिया है, ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठे हैं और कुछ अहम फैसले किए हैं। हालांकि 2 हफ्ते हो गए, सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। पहले गंडापुर साहब थे, उनके जाने के बाद इस्तीफ़ा दिया तो कबीना तहलील होगी। अब ये सीएम बन चुके हैं। इनके रास्ते में हायल है पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत कि वो इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाने दे रहे। इसके बाद ही वो अपनी पार्टी में जो नुमाइंदे उनके असम्बली में बैठे हुए हैं उनमें से काबीना चुनेंगे, जिनके लिए पार्टी के अंदर भी जोड़ तोड़ इस वक्त शुरू हो चुकी है। हर सीनियर लीडर इस वक्त ये चाहता है कि या तो उनका भाई या उनका भाई के अलावा जो भी रिलेटिव इस वक्त असम्बली में है उसको काबीना का हिस्सा बनाया जाए। इस पर काफ़ी जवाब जो हैं वो तगड़े किस्म के उन्होंने प्यार से दिए। इसके अलावा आज उन्होंने जो तकरीर किया उसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है 3 MPO, जिसके तहत पूरे का पूरा इलेक्शन जो है PTI से छीना गया था। वही लोग जो उनको 3 MPO के नोटिस जारी कर रहे थे उन्होंने इलेक्शन करवाया था और इसके पहरेदार थे जनाब काजी फायज ईसा तक। अब उन्होंने ये जो फैसला किया इस हवाले से तफसीलात शामिल करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने 1 हफ़्ता जहाज़ को रेस्ट दिया और आज फिर किक मार दी है कि वो अगले हफ्ते सऊदी अरब जाने लगे हैं। क्या हासिल किया उन्होंने पहले दौरों से और सऊदी अरब से क्या उम्मीदें उन्होंने बांधी हुई हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। शुरू कर लेते हैं मरियम नवाज साहबा। मरियम नवाज साहबा ने ये जो स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। क्या अडयाला में इमरान खान से मुलाकात हुई है, कोई फार्मूला लेकर आई हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इनकी वजह शोहरत क्या है पाकिस्तान में, इनके बारे में वो करप्शन केसेस जो इनकी हुकूमतों के दौरान बने हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत में अगर आप देखें तो शायद इनके खिलाफ करप्शन का कोई एक आध केस बना था, वरना राना सनाउल्लाह साहब वाला केस था जिस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफसोस का इजहार भी करती है कि वो केस नहीं बनना चाहिए था। लेकिन करप्शन के मुकदमात जो माजी में बने वो तो बने हैं और उनमें से बहुत सारे अभी भी चल रहे हैं। इवन कि जो इंटरनेशनल मुकदमात जी पनामा जैसे मुकदमात बने, और वो पनामा मुकदमात जो नवाज शरीफ साहब की वापसी पर जब उनके वापस आने के बाद ख़त्म हुए तो वो ख़त्म इस वजह से नहीं हुए कि नवाज शरीफ साहब उसमें बाइज्जत बरी हुए थे, बल्कि नैब ने उन मुकदमात को आगे चलाने से इनकार कर दिया। सिस्टम ने गुंजाइश पैदा की कि हम इन मुकदमात को आगे चलाना ही नहीं चाहते। तो नवाज शरीफ साहब के मुकदमात हो या उनके बेटों के मुकदमात हो, उसमें देखे कि नैब पीछे हट गया। अब ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल में कभी पॉलिसी अगर तब्दील हुई तो मुझे तो ये खदशा है कि शायद दोबारा से कहीं जाकर पॉलिसी तब्दील हो, नैब कानून तब्दील हो और उसमें ये गुंजाइश दोबारा निकाली जाए और ये केसेस दोबारा खोल दिया जाए। लेकिन अगर माजी के केसेस को पस मंज़र में भी हम कर दें तो मौजूदा हालात में ख़ास तौर पे गुज़श्ता जो 3.5 साल के स्कैंडल्स हैं, क्या मरियम साहिबा को वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती? मुझे जो उनके बयान की मुझे समझ आ रही है ना, मुझे ये लगता है उन्होंने अपने आप को अलग किया, पंजाब अलग गया और वफाक में बैठी हुई नून लीग अलग है। देखें, वो तो एक दूसरे का बोझ उठाने को तैयार ही नहीं है। अब देखें कि जब महंगाई कम हो या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो तो वो सारे उसका क्रेडिट लेते हैं, और जब 2 रुपए का इजाफा हो जाए तो कहते हैं मियाँ साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। उसके लिए समरी आती है, जब कम करनी हो वज़ीर आज़म खुद ऐलान करते हैं। दूसरी बात यह है कि मरियम साहिबा जो बात कर रही हैं, मुझे ये लगा, आपको पता है पिछले दिनों पंजाब के अंदर एक कानून इन्होंने मंजूर किया था जिसके तहत जो इश्तिहारात दिए जाएंगे सूबाई हुकूमत के मंसूबों के हवाले से या उनकी तशहीर के हवाले से, वज़ीर आला की तशहीर के हवाले से, उसके बारे में अब आप मालूमात भी हासिल नहीं कर सकते। और मालूमात हासिल करने के साथ साथ अब उस कानून को या राइट टू नो इंफॉर्मेशन के तहत आप उस मामले को किसी हाई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकेंगे। ये कानून गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज हुकूमत की जानिब से असम्बली से मंजूर करवाया गया था। अब उस कानून के तहत आपने अगर इश्तिहारात के हवाले से कोई दरख्वास्त देनी है तो उसमें भी आप पहले दरख्वास्त देंगे तो वो सरकारी मुलाजिम जो महकमा इतलात है पंजाब का उसके मतहत आता है, उसके पास जाएगी। वो अगर इनकार करेगा तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। इसके अलावा अब आप जो इंफॉर्मेशन कमीशन है आप उसके पास भी नहीं जा सकते। तो चीज़ों को महदूद कर दिया गया। जब आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा बंद कर दिया, उनकी एक्सेस उन तक आपने रोक दी, तो शायद आप ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पंजाब के अंदर करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अभी भी आप देखें कि वज़ीर आला साहिबा ने जो पिछले दिनों गाड़ियाँ दी हैं, बसें दी हैं, उन बसों की
جو ٹوٹل مالیت ہے یا لاگت ان پر آئی ہے وہ کم ہے، لیکن ان بسوں کی تشہیر کے حوالے سے جو پیسے رکھے گئے ہیں وہ ان کی کل لاگت سے یا ان کی کل مالیت سے وہ زیادہ بنتے ہیں۔ اب یہ اشتہارات کس کو دیے جائیں گے؟ کیا من پسند لوگوں کو دیے جائیں گے، من پسند اداروں کو دیے جائیں گے، من پسند وہ اخبارات تو کو دیے آلریڈی ہے۔ جائیں گے، یا اب تو دیکھیں کہ ایون ویب سائٹس کے اوپر، یوٹیوب چینلز کے اوپر بھی عوام کا یہ پیسہ دیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے 11 ارب انہوں نے سال کے پہلے سال میں لگائے پہلے اور سال میں 3 ارب انہوں نے اضافی مانگے، اضافی 13 مانگے۔ ارب جی جی، اور 3 ارب جو ہیں وہ سارے صرف اسی طرح کے منصوبوں پر۔ تو کرپشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت زیادہ اس میں کو ڈنڈی مارے۔ ڈنڈی مارے، یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ روک ٹوک لگا کر آپ اس میں وہ اپنے کام کرنے کی کوشش کرتے تو اس میں بھی بہت سارا پیسہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ صوبے کی سطح پر اس کے علاوہ گندم سکینڈل آپ کے سامنے ہے، ایون اس کو بھی آپ صرف صوبے کی حد تک، اگر پنجاب کی حد تک بھی ہم دیکھیں تو پچھلے دنوں جب گندم کی وہ قیمت مقرر کی گئی تھی تو اس کو 2000 روپے مقرر کیا گیا۔ جب وہ گندم کسان سے نکل کے آڑتی کے پاس گئی تو اس کی قیمت 3500 روپے مقرر کر دی گئی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو 1500 روپے آپ نے قیمت بڑھائی ہے یہ بعد میں کس طرح بڑھائے گی، اور یہ پروفٹ کس کو دیا گیا، یہ فائدہ کس کو دیا جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ جو پہلے کرپشن کرنے کے طریقے ہوتے تھے شاید اس میں کچھ رد و بدل کیا گیا، ماڈرن ویز آ گئے ہیں، کچھ نئی جدت لائی گئی ہے کہ کسان سے آپ سستی چیز خریدیں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ نکال دیں، اس کی ساری جو جمع پونجی ہے وہ ختم کر دیں، اس کی کھیتی باڑی کرنے کی جو خواہش ہے یا اس کا جو ایک گزشتہ کئی عرصے سے وہ بیچارہ کھیتی باڑی کر رہا ہے یا زمین ٹھیکے پہ لے کے، عموماً آپ کو جیسے پتا کہ پاکستان میں کھیتی باڑی کی جاتی ہے، آپ نے ان کو بالکل کنگال کر دیا۔ ان کو کنگال کرنے کے بعد جب گندم کسان سے نکل کر آپ کی منڈیوں میں آ گئی، آڑتیوں کے پاس آ گئی، تو آپ نے قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اب وہاں پر کس کو پروفٹ دیا جا رہا ہے؟ یہ تو جب چیزیں میرے خیال میں ادارے اس جانب دیکھیں گے، حوصلہ شکنی کے لیے ہوتا ہے کہ جو کارپوریٹ فارمنگ کی طرف ہے اس طرف جائے جائے، چیزیں تو اسی طرف موو کر جا رہی ہیں۔ آپ پنجاب میں کسان کو کر رہے ہیں نا، اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ زراعت سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، اور کارپوریٹ فارمنگ کے لیے آپ نے پورے پنجاب کا 10% رقبہ آپ نے مختص کر دیا۔ وہ کون کرے گا، کہاں سے ہوگی، کس کو آپ نے وہ ساری اجازت دی ہے؟ اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹیوب ویل لگانے کے لیے باقاعدہ سولر پینل سبسڈی پر دیے گئے تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال میں آن سپاٹ موجود ہیں، لیکن کرپشن کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، یہ دعویٰ غلط ہے۔ دوسری جانب خبریں روکی جاتی ہیں، خبریں روکی جاتی ہیں، کرامت مغل صاحب صحافی غائب کر لیے جاتے ہیں، مقدمات بنا دیے جاتے ہیں، تحقیقاتی صحافت کو پاکستان کے اندر تقریباً ختم کر دیا گیا۔ جب کوئی خبر لگے گی نہیں، اگر کوئی صحافی دے اور آگے وہ چلے ہی نہیں، کہیں پبلش ہی نہ ہو، تو مجھے بتائیں پھر اس کے لیے حکومت کے پاس پیکا ہے نا، کہ جب چاہیں اپنی حسب ضرورت کہیں پیکا لگا دیں۔ دوسری جانب انہوں نے سندھ کو آج پھر مخاطب کیا کہ ہم نے خط نہیں پھیلایا، ہم نے کسی سے بیرونی مدد نہیں لی۔ اگر آپ نے مدد نہیں لی تو سیلاب زدگان کی ہم نے مدد کی بھی تو نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے کچھ پچھلے دنوں قمر زمان قاہرہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 10 لاکھ گھر متاثر ہوئے ہیں پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے، اور پنجاب حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم فی خاندان 10 لاکھ روپے دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تقریباً 1000 ارب روپے بنتا ہے، 10 خرب روپے تقریباً یہ بنتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ٹوٹل بجٹ تقریباً 100 ارب روپے رکھا ہے۔ تو یہ آپ کتنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں گے اس میں؟ اور وہ آپ والی بات کہ آج بھی ان کا وہ بیان دیکھیں کہ سروے چل رہا ہے ابھی تک، اور وہ سروے مکمل نہیں ہو رہا، 70% مکمل ہوا ہے، لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنی بحالی کرنی اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو سفید پوش ہیں اور وہ شاید حکومت سے کسی قسم کی کوئی چیز لے ہی نہیں، کیونکہ جو تذلیل یا جو تضحیک ان کی اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ آپ نے 2 کیلے کے لیے ایک عزت دار انسان کو کیمرے کے آگے کھڑا کر کے اس کی تصویریں بنائیں اور اس کو آپ نے پوری دنیا کے سامنے اچھال دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی شاید کئی ایکڑ اپنی زمین تھی، جن کے پاس بہت سارے مویشی تھے اور وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک سیلاب کے آنے کی وجہ سے ان کی ساری جو فصل ہے وہ تباہ ہو گئی، ان کی ساری جو زراعت کا انحصار جن چیزوں پر تھا وہ ختم ہو گئی، جو ان کے مویشی تھے، لائف سٹاک تھی، وہ ساری ان کی پانی میں بہہ گئی یا جانور ان کے سارے پوری زندگی کی جمع پونجی تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ آپ ان کو 2 کیلے، ان کو 1 روٹی یا وہ صرف ٹک ٹاک بنانے کے لیے۔ دوسری جانب وزیر اعظم جو ہے انہوں نے آتے ہی جب یہ سیکنڈ اننگ سٹارٹ کیا، بیرونی دورے بہت زیادہ کیے، انہوں نے جہاز کو بھی ایسے سائیکل بنایا ہوا ہے اس وقت۔ 1 ہفتے کا ریسٹ دینے کے بعد اب انہوں نے نیا اعلان کیا کہ سعودی عرب جائیں گے اور 3 روز وہاں پہ گزاریں گے۔ وہ ایک بیگ لے کے جاتے ہیں کہ اس میں یہ MOU سائن کرنے ہیں،
وہ بیگ اسی طرح خالی آتا ہے, انویسٹمنٹ نہیں آتی. دونوں کا حاصل حصول کیا ابھی تک, سوائے اس کے کہ ٹرمپ کو انہوں نے قریب سے دیکھ لیا, سوائے اس کے کہ شی جن پنگ کو انہوں نے سامنے دیکھ کے کھڑے ہو کے دیکھ لیا کہ چین کا صدر یہ ہے, یا پیوٹن کو, اس کے علاوہ کیا حاصل ہوا ہے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب شاید اسی بات پر خوش ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر معاملات تو شاید وہ چلا نہیں رہے, جو چلا رہے ہیں وہ ان کو باہر بھیج دیتے ہیں, چلیں آپ باہر جا کے سیر سپاٹے کر کے, ہم پیچھے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے 16, 17 اور 18 اگست کو 3 کالم لکھے تھے. اس کے بعد چوتھا بھی آیا تھا. چوتھا بھی آیا تھا لیکن وہ معذرت والا تھا, لیکن کچھ باتیں اس میں بھی وہ کر گئے تھے. اور اس کالم کے اندر ان 3 کالم کی جو سیریز تھی 16, 17 اور 18 کی, اس کے اندر وہ ایک پورا آپ کو ایک نیریٹو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت چلا کون رہا ہے. انہوں نے ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اور آصف زرداری صاحب کو بوجھ قرار دیا تھا جی, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہیں دونوں, جی. آصف زرداری صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب تھی. اور اس کے بعد ایک اور کالم کچھ ہفتوں کے بعد انہوں نے ایک اور کالم لکھا اور اس بوجھ کو انہوں نے ناجائز بوجھ قرار دے دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ تیسرا کالم لکھیں گے تو اس میں جو جیسے ہوتا ہے نا انگریزی میں فرسٹ ڈگری, سیکنڈ ڈگری اور سپرلیٹو بھی ہوتی ہے, تو وہ اب پتہ نہیں ناجائز بوجھ سے آگے کس طرف جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ الفاظ کون سے استعمال کریں گے, لیکن چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان میں حکومت وہ نہیں چلا رہے, شاید کوئی اور چلا رہا ہے. جب بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے تو وہ بھی کبھی کبھار پاکستان کے دورے پہ آتے تھے, ورنہ عموماً وہ باہر رہتے تھے. انٹرنشپ انہوں نے بڑی زبردست مکمل کی اور انہی کے دور میں ہمارے تعلقات افغانستان کے خلاف ہی ہے, نہیں خلاف ہی ہے, خراب ہوئے, جو ابھی بھی خلاف ہیں. بالکل ابھی دیکھیں کہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں, یہ وہ حکومت ہے جس کے لیے ہم نے 20 سال اپنا ملک, وہ جو ہمیں دھمکی دی گئی تھی نا کہ پتھر کے زمانے میں, وہ تقریباً پتھر کے زمانے میں ہی ہم پہنچ گئے. 9/11 کے بعد ختم ہو گئی, پورا جو انفراسٹرکچر تھا وہ سارا تباہ ہو گیا. 80,000 سے زائد پاکستانی اس میں شہید ہوئے, 10,000 سے زائد ہمارے فوجی جوان اور سیکیورٹی فورسز کے جوان اس میں شہید ہوئے, لیکن آج ہماری ان کے ساتھ بھی نہیں بن رہی. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیمیج کر رہی ہیں, اور یہ خارجہ محاذ پر اس وقت وہاں سے بھی تو بند نہیں نہ کیا جا رہا وہ دروازہ جو یہاں پہ آ کے جانے لیتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ مؤثر ہماری جو خارجہ معاملات ہیں ان کو مؤثر انداز میں چلانے کی ضرورت ہے. تو دوسرا شہباز شریف صاحب جو آپ نے کہا کہ بیگ اٹھا کے لے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, ایم او یو تو بہت سائن ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کسی دن ہم نے اگر تو معاہدہ 2 ارب ہوگا, کی آذربائیجان سے بھی انویسٹمنٹ لے لی تھی. مجموعی طور پر کرامت مغل صاحب, رجیم چینج کے بعد سے اگر آپ ٹوٹل کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں ایم او یوز کی, تو میرے خیال میں یہ کوئی 250 یا 250 ارب ڈالر بنتے ہیں. 250 یا 250 ارب ڈالر جو وعدے کیے گئے, سرمایہ کاری کریں گے اور ہر 6 مہینے کے بعد اسی ملک میں جاتے ہیں اور پہلے والوں کو دوبارہ سے نئے ایم او یوز ہو جاتے ہیں, لیکن پیسہ نہیں آ رہا. بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایس آئی ایف سی جو بنائی ہی صرف سرمایہ کاری کی سہولت کاری کے لیے گئی تھی, اس میں ہم نے تاریخ کی 50 سالہ تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری اس ملک میں دیکھی ہے. تو یہ اس چیزوں کے بارے میں عمران خان صاحب ہمیں ساتھ ساتھ وارننگ دے رہے تھے کہ یہ حالات و واقعات پیدا ہوں گے, اور چونکہ حکومت کے اوپر نہ صرف ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. کوئی ادارہ, کوئی ملک جن کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں وہ ہم پر اعتبار کرنے کو تیار اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس حکومت کے پیچھے عوام کی حمایت نہیں ہے. تو جس حکومت کے پیچھے عوام کی حمایت ہے, کے پی میں تیسری مرتبہ وہاں پر حکومت آئی, دوسرا وزیر اعلیٰ وہاں پہ 20 ماہ کے اندر آ چکا ہے. آج اس نے پھر وہی فیصلے تقریباً دہرائے ہیں, کچھ نئی چیزیں بھی آئی ہیں, لیکن جو انہوں نے پہلی تقریر کی تھی سی ایم بنتے وقت, اس کے علاوہ انہوں نے 3 MPO کا مسئلہ اٹھایا جو کہ انتہائی ایک حساس سا موضوع تھا. دوسری جانب انہوں نے دھاندلی والے پر اب کھل کر بولنا شروع کر دیا کہ جنہوں نے دھاندلی کو روکا ان کو ہم انعام دیں گے, اور جنہوں نے دھاندلی میں سہولت کاری کی ان کو ہم سزا دیں گے. یہ 2 چیزیں تو عمران خان نے گنڈا پور صاحب کو بھی کہی تھی کہ آپ جوڈیشل کمیشن 9 مئی پر بنا دیں, جوڈیشل کمیشن آپ دھاندلی والے پہ بنا دیں, وہ تو ایسے ہی چلے گئے. اب یہ تقریریں تو کر رہے ہیں, 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو لگتا ہے ان کے ارادے ایسے ہیں اور ان کے پاس ایسی ٹیم بھی ہے کہ یہ اس پر عمل درآمد کرا سکے؟ دیکھیں عام انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور ٹریبیونلز کی تو آپ کو جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں پہ اینٹی کرپشن کرتا ہے نا. جی جن الیکشن ٹریبیونلز نے ان کے اوپر کارروائی کرنا تھی 6 مہینے کے اندر اندر, آج 20 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں کوئی خاطر خواہ اس میں نتائج نکلتے نظر نہیں آتے. دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر چونکہ یہ جو اختیارات کی کرپشن ہے یہ بھی کرپشن کے ایک قسم بنتی ہے, تو خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک نئی چیز اس بار یہ دیکھی ہے کہ وہاں پر تیمور سلیم جگڑا صاحب ہوں, کامران بنگش ہو یا پی ٹی آئی کے دیگر جن کو فارم 47 کے ذریعے ہروایا گیا امیدواروں کو اور اراکین اسمبلیوں کو, انہوں نے اینٹی کرپشن میں درخواست دے دی کہ یہ فلاں پریزائڈنگ افسران ہیں, ان کو بلایا جائے اور ان سے تحقیقات کی جائیں کیونکہ ان کے جو اختیارات تھے انہوں نے ان اختیارات کا مس یوز کیا اور یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. اس پر
10 لوگوں کو نوٹس کیے گئے، ان میں سے 2 خواتین پریزائڈنگ افسران آئیں اور انہوں نے آ کر محکمہ جو اینٹی کرپشن ہے خیبر پختونخوا کا، ان کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے پاس جو فارم 45 تھے جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے وہ دونوں مختلف ہیں. صحیح. تو ہمارے فارم 45 کے مطابق تیمور سلیم جھگڑا صاحب یہاں کامیاب قرار پاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہی چیزیں پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی جا کر ان کو انڈورس کر دیا ہے. تو اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جب محکمہ اینٹی کرپشن اس کے اوپر پچھلے دنوں تحقیقات کر رہا تھا تو فوری طور پر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری عمر حمید صاحب کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا، اور اس خط میں محکمہ اینٹی کرپشن کو یہ وارننگ دی گئی تھی کہ آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ انتخابات کی دھاندلی کی تحقیقات کریں، اس کے لیے الیکشن ٹریبیونل موجود ہے، تو اس لیے آپ فوری طور پر اس کے اوپر جو تحقیقات کر رہے ہیں وہ آپ روک دیں. لیکن اب یہاں ایک اور جو اہم معاملہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی کہا کہ جنہوں نے وہ جو بیوروکریسی کے افسران ہیں جنہوں نے عوامی مینڈیٹ کا تحفظ کیا، عوام کے ساتھ کھڑے رہے، ان کو ہم انعام بھی دیں گے اور ان کو جو ہے ان کی ستائش بھی کی جائے گی. لیکن جو اس دھاندلی میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کارروائی کرنے کے لیے ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. جب عام انتخابات کو 1 سال مکمل ہوا 8 فروری 2025 کو تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا حکومت ہے انہوں نے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا. اس انکوائری کمیشن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے خبر بھی سب سے پہلے ہم نے ہی وہ دی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک پورا ٹی او آرز اس میں بنائے گئے کہ تحقیقات کیسے ہوں گی، ایون کہ بیوروکریسی کے افسران سے یا دیگر جو اس میں تمام ذمہ داران تھے ان سب سے تحقیقات کی جائیں گی. ٹی او آرز بنے ہوئے ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب کی حکومت نے اس جوڈیشل کمیشن کا ابھی تک اعلان نہیں کیا. اگر سہیل آفریدی صاحب سے جج مانگے تھے میرے یہاں پشاور ہائی کورٹ سے جج مانگے، ایک خط لکھا تھا، اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو اگر سہیل آفریدی صاحب واقعی تحقیقات میں سنجیدہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ فوری طور پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھیں، اور اس میں 1 رکنی کمیشن آپ نے بنانا ہے یا 2 رکنی بنانا ہے، اس میں وہ کمیشن بنائیں، تحقیقات کروائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ اگر آپ اپنے صوبے میں ابھی بھی یہ نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں مستقبل میں بھی پھر اس کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ابھی سامنے یہ کھڑا ہے کہ ٹیم کی سلیکشن انہوں نے شرط رکھی ہے کہ عمران خان سے ملاقات. اب عمران خان سے ملاقات حکومت ہونے نہیں دے رہی. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلا تو انگلی ٹیڑھی کریں گے، کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے. عمران کون سا ایسا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب میں نے میرے خیال میں چونکہ وہ نوجوان ہیں اور آؤٹ آف دا باکس چیزوں کو اگر وہ سوچے تو بہت سارے اس میں ان کے پاس آپشنز اویلیبل ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب حکومت، وفاق، چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے علاوہ کیا آپشن؟ پھر تو احتجاج کا آپشن صرف باقی. دیکھیں احتجاج کا آپشن بھی تو آپ کو آئین آپ کا اس کا تحفظ دیتا ہے نا. آئین کے تحت پرامن احتجاج کرنا آپ کا آئینی حق ہے. تو اس سے ملاقات ہو جائے گی. دیکھیں ملاقات کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے نا، دباؤ ڈالنے کے لیے آپ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں جو آئین اور قانون کی حدود کے اندر آتا ہو. یہاں جتنی بھی رکاوٹ ہو رہی ہے وہ ساری رکاوٹ کا جو بوجھ ہے وہ وفاقی حکومت کے اوپر جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون کہ جو اب حکومت کی طرف جھکاؤ رکھنے والے تجزیہ کار ہوں یا صحافی حضرات ہوں وہ سارے بھی اس بات کے اوپر اب زور دے رہے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب بیرون ملک تھے تو مسلم لیگ نون کی کابینہ یہاں سے لندن جاتی تھی اور وہاں اجلاس ہوتے تھے. نواز شریف صاحب اس وقت عدالت سے بھاگے ہوئے تھے، اشتہاری تھے، ان کے گھر کے باہر نوٹس چسپاں کیے گئے تھے کہ یہ عدالت ان کو اشتہاری قرار دے رہی ہے، اور اس کے باوجود لندن میں کابینہ کے اجلاس ہوتے تھے. تو جب نواز شریف صاحب کابینہ کے اجلاس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب کے ہوتے ہوئے انہوں نے آرمی چیف کی منظوری باقاعدہ نواز شریف صاحب نے دی، تو اتنے بڑے اور اہم فیصلے جو براہ راست پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے اندرونی حالات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کیوں اپنی کابینہ کے لوگوں یا اپنے صوبے کی کابینہ کی وہ منظوری نہیں دے سکتے؟ اور مشاورت کرنا کون سا اس میں کوئی بڑا کام ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ سیاسی رواداری کا ایک ایسا دروازہ بند کر رہے ہیں جس میں کل آپ بھی پھنس سکتے ہیں. صحیح. تو جب کل آپ پھنسیں گے، آپ صرف چیزوں کو جب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا بہتری کی طرف ہم کیسے جائیں، تو صرف یہ دیکھیں کہ آج وہ ہیں تو کل ہم ہو سکتے ہیں. تو جب کل ہم ہوں گے تو ہمارے لیے کیا یہ حالات سازگار برداشت کرنا ان کو برداشت کرنا اور ان کو جھیل جانا ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں وہ کوئی جیسے آپ نے کہا کہ انگلیاں ٹیڑھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب وہ بار بار ایک وزیر اعلیٰ ریکویسٹ کر رہا ہے، وفاق کو بھی کہہ رہا ہے، اس نے وزیر اعظم صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ میرے لیڈر کے ساتھ ملاقات کروا دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، اس میں انہوں نے مزید 3 دن کے لیے نوٹس کر دیے. صوبہ 2 ہفتوں سے بغیر وزیر اعلیٰ کے چل رہا ہے، بغیر حکومت، وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ کابینہ نہیں ہے. تو حکومت
वज़ीर आला प्लस काबीना होती है और हुकूमत है नहीं, कोई अहम फैसले वो इस वक्त ले नहीं सकते, सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल आपके सामने है, तो ये सारा जो बोझ है वो जाएगा वफाकी हुकूमत के पास। और दूसरा जो एक MPOs वाली बात है, आपको पता है रिजीम चेंज खास तौर पे 9 मई के बाद तकरीबन 50,000 से जायद MPOs के आर्डर जारी किए जी गए। बिल्कुल, और ये उसी ब्यूरोक्रेसी ने जारी किए जिन्होंने इलेक्शन करवाए, जिनकी वेटिंग एजेंसी पहले तब्दील की गई, जिसने इलेक्शन करवाए और इलेक्शन से पहले वो MPO के आर्डर जारी करते रहे। तो धांधली का जो कनेक्शन है वो सारा 3 आपकी MPO आंखों के के साथ। सामने है और वो 3 MPO के तहत है। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस करने से रोका गया, दफ़ा 144 नाफिज करने वाले भी यही गिरफ्तारियां सारी इस वजह से, सारी इन्हीं की वजह से हुई। तो इसलिए बेहतर है, अच्छी चीज़ें हैं कि आप इनके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन इसको बेहतर अंदाज में आप इस तरह कर सकते हैं कि जो इंक्वायरी कमीशन के TORs आपने बनाए हुए हैं, और उसके बारे में तैमूर सलीम झगड़ा साहब खुद TV पर भी इकरार कर चुके हैं कि हमने मुतफ़िका तौर पर यह तय किया था, TORs उसके बने हुए हैं, तो अब वो TORs बने हुए हैं, उसका सिर्फ ऐलान कर दें तो आपकी ये ब्यूरोक्रेसी भी सारी उसके अंदर आ जाएगी, इनकी भी तहकीकात हो जाएंगी, और अगर मजीद कोई दीगर चीज़ें धांधली से मुताल्लिक हैं तो मेरे ख्याल में वो भी वाज़े हो जाएंगी सारी। सही। तो जो दरवाज़ा बंद है शायद वो खुल जाए अगर ये TORs और धांधली कमीशन और 9 मई का कमीशन बन जाए। तो इमरान खान भी यही चाहते हैं कि हालात आगे तब बढ़ेंगे जब ये कमीशंस बनेंगे, इनमें CCTV फुटेजेस और सबूत सामने आएंगे तो मुल्क आगे चलेगा, क्योंकि मुल्क आगे नहीं चल रहा, सिर्फ हुकूमत चल रही है। मुझे और सईद बलोच साहब को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।